शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, हमारे वहाँ मुज़ाकरात मेरे से बैठा नहीं जा रहा, और प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो मेरे साथ आकर बैठ गए। तो इस किस्म की चीज़ें आज जायज़ हो गई। उस दिन आपने कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्ज़ी है, उसकी अक्सरियत जो फ़ैसला करे या 2/3 अक्सरियत जो फ़ैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी, और आइन के मुत्तफ़क़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख़्म तस्वुर किया जाएगा, एक ख़राश तस्वुर किया जाएगा कि यकतरफ़ा तौर पर ऐसा क्यों किया गया। देखिए, सन 1973 में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत में थी और 2/3 अक्सरियत से वो पूरा आइन पास कर सकता था। लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात किए, तवील मुज़ाकरात हुए और उनके नतीजे में पहले उबूरी आइन आया, फिर उसके बाद मुस्तकिल आइन आया और तमाम सूबों को एतमाद में लिया गया। तमाम सियासी जमातें, मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातें, मजहबी जमातें, कौम परस्त जमातें, सेकुलर जमातें, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सेंट्रलिस्ट, सबको एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़क़ा आइन कौम को और मुल्क को मिल गया। हमने 18वीं तरमीम में भी यही मुज़ाहरा देखा कि पूरे ऐवान ने 9 महीने मेहनत करके 9 महीने के तवील अरसे में हमने एक तरमीम तैयार की और ऐवान में आकर मुत्तफ़क़ा पास कर लिया। यानी मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ये मेरी ज़िंदगी का एक तजर्बा था कि हम बड़ों की बात करते थे कि वो बड़े थे और उनका तजर्बा था और उनकी बालिग नज़री थी और वो किस तरीके से आपस में बैठकर इख्तिलाफ़ात को सामने रखते हुए मसाइल को हल करते थे। लेकिन जब 18वीं तरमीम 9 महीने के मेहनत के बाद हमने तैयार की तो ये अंदाज़ा लग गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया कोई गई गुजरी नहीं है और आज भी हमारे पार्लियामेंट और उनकी पार्टियाँ, उनकी क़यादत के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो बावजूद अपने अपने मंशूर के इख्तिलाफ़ राय के वो एक इत्तिफ़ाक़ राय पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जब 26वीं तरमीम आई, ठीक है, हमारे PTI के दोस्त बराह रास्त उसमें शरीक न हुए, लेकिन वो राब्ते में रहे और जो भी डेवलपमेंट्स होती थी JUI और गवर्नमेंट के दरमियान हम उससे उनको आगाह करते थे, उनकी राय लेते थे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात नोट करते थे, उनका इख्तिलाफ़ राय नोट करते थे, फिर आपके सामने हम रखते थे और 1 महीना 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमने उस पर एक इत्तिफ़ाक़ राय हासिल कर लिया और एक कानून बन गया, आईनी तरमीम हो गई। लेकिन 27वीं तरमीम के ऊपर ये जो जमहूरियत का एक हक़ है, ये जो पार्लियामान की एक शाइस्तगी है, वो उसके तकाज़े पूरे नहीं हो सके और यही वजह है कि आज कौम मुतमईन नहीं है उसके बारे में, उस हवाले से इत्मीनान मौजूद नहीं है, नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शऊरी तौर पर ऐसा क्यों किया गया और क्यों कौम को ये मौका फराहम किया गया कि वो आइन के ऊपर उंगली रखे कि आइन का ये हिस्सा जो है ये जानिबदाराना है, एक तरफा है। फिर इसके अंदर जाहिर है कि कुछ ऐसे मराआत और सहूलतें बाज़ शख्सियात को दी गई कि हमें उन शख्सियात के हवाले से, उन मनासिब के हवाले से, उसके एहतराम में हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर एक तबक़ाती फ़र्क कि इस मनसब का बंदा जो है वो एक अलग हैसियत से मुल्क के अंदर मरात याफ्ता होगा और इस हैसियत के लोग जो है वो इस हैसियत में मरात याफ्ता होंगे। तो
جناب اسپیکر، یہ پہلو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قوم میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے اور لوگ طنز و مزاح بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شخصیات سے بھی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں ان کے ایک منصب سے بھی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایسے مراعات کسی کو دینا یہ شاید خدمات کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل طبقاتی فرق کا اور امتیاز کا مسئلہ ہے۔ جناب والا، قانون سازی 26ویں ترمیم میں بھی ہوئی، وہاں پر ہم نے کچھ ترامیم پیش کی تھی، سود کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہم نے شرعی عدالت کو طاقتور بنانے کا آئینی راستہ اختیار کیا، ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو ڈیبیٹ کے لیے پارلیمان میں پیش کرنے کا دستوری حق حاصل کیا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ سب کچھ دفع الوقتی تھا؟ اس وقت مجبوری تھی، کچھ حاصل کرنا تھا تو اس میں جو چیز آئے آپ قبول کرتے چلے جائیں؟ یہ چیز میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے بڑے بونے پن کا مظاہرہ ہے، اس طریقے سے سوچنا کہ جی بس ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ اور بات مانو اور آگے پھر اس کے بعد جی ایک قانون بنا دینی مدارس کے حوالے سے اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے حوالے سے، دوسرا ابھی تک اس حوالے سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سب گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے کہ جب قانون پاس ہوا تو قانون میں یہ ڈرافٹنگ ہم نے نہیں کی تھی، یہ ڈرافٹنگ گورنمنٹ نے کی تھی۔ اعظم تارڑ صاحب کی طرف سے یہ قانون آیا تھا اور اس میں صرف ان مدارس کا ذکر تھا کہ جو 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اور تنظیمیں تھیں کہ جو وزارت تعلیم کے تحت ایک جو ڈائریکٹریٹ ہے اس میں اس کو ضمناً ایک اختیار دیا گیا۔ جی ٹھیک آج ہے۔ ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے انتظامیہ خاص طور پر پنجاب میں ٹھیک ہے، علماء کرام کے ہاتھ مروڑ کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے، حالانکہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں، اور پھر اگر وہاں جاتا ہے تو پھر مدرسہ بھی ٹھیک ہے، پھر رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، پھر اکاؤنٹ بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر دوسری سائٹ پر وہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب اجازت دیجیے تاکہ ایجنڈا کافی ہے اور میرے سے کچھ زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا۔ میں کچھ چیزیں تھوڑی سی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی میں تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ذرا آپ سوچیں بھی کہ اگر 18 سال سے کم عمر کو آپ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق اس کو بالغ تصور نہیں کرتے تو معاشرے میں کتنی پیچیدگیاں آتی ہیں، اور آپ نے 18 سال سے پہلے کے نکاح کو، شرعی نکاح کو، اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا ہے، آپ نے اس کی سزا زنا بالجبر کی تجویز کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ ان کو جنسی زیادتی بھی کہیں، ایک طرف آپ ان کو زنا بالجبر سے بھی تعبیر کریں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہیں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے تو وہ جائز ہوں گے اور اس کی کفارت۔ مولانا صاحب ایجنڈا بہت بڑا ہے، پلیز تو ایک تو یہ مہربانی کیجیے وائنڈ اپ کر لیں۔ دوسری چیزیں جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہیں، حضرت یہ چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل مسترد کر چکی ہے، جی شرعی عدالت مسترد کر چکی ہے۔ جب ہمارے وہ ادارے جس کی حیثیت یا عدالت کی ہے یا ہمارا آئینی ادارہ جو سفارشات پیش کرتا ہے، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو آپ نے اغراض و مقاصد میں لکھا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے مطالبات کا تقاضا ہے۔ کیا آپ نے اقوام متحدہ کے منشور اور اس کے آئین اور انسانی حقوق کا حلف اٹھایا ہے، یا آپ نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہے جس آئین کے تحت آپ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کے پابند ہیں، اس کے خلاف نہ کرنے کے آپ پابند ہیں؟ اس حوالے سے ذرا اپنا امتحان لیجئے، اور جو غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں، نوٹ کریں یہ اعظم چیزیں صاحب۔
یہ چیزیں یہاں تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ ٹھیک, اللہ کو جواب دینے والے کام تو آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کون سا جواز ہے, کون سی شریعت ہے کہ جس کے تحت آپ ایسے کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ہمیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. میں جائز مخالفت کرتا ہوں, میں جذباتی مخالفت نہیں کرتا, میں صرف پوائنٹ سکورنگ کی باتیں نہیں کیا کرتا. میں اس ایوان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں, اس کو آپ ریموو کریں, واپس کریں. جس طرح کہ آج آپ نے کچھ چیزیں omit کی ہیں اس کو بھی آپ omit کریں, اور آئین کو ٹھیک کریں اور قانون کو ٹھیک کریں. ہم اس ملک میں گھریلو تشدد والا قانون, اس پر حضرت جب پنجاب میں یہ قانون آیا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ہمارے وہاں مذاکرات ہوئے تھے, اور پروفیسر ساجد میر صاحب جو حکومت کے اتحادی تھے وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے, ڈٹ کر کہا کہ یہ دین کا مسئلہ ہے, آپ ہمارے ہزار اتحادی صحیح لیکن ہم آپ کو اس میں سپورٹ نہیں کر سکتے. جی تو اس قسم کی چیزیں آج جائز ہو گئی. اس دن آپ نے اس زمانے میں آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ نہیں ہوگا, لیکن آج وہ سب کچھ جو مغرب چاہتا ہے, جو مغرب کی خواہشات ہیں, ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں. چنانچہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. ایک زمانہ آئے گا جب تم بالشت اور قدم قدم پچھلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو آپ وہاں بھی ان کے پیچھے پیروی کرتے رہیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے. آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتے ہیں. آج آپ مغرب یہود و نصارہ کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں, اور یہ مسلمان قوم 25 کروڑ پاکستانی مسلمان قوم کے شاعر نشان نہیں ہے. ذرا اس حوالے سے ہمارے چہرے کو خدا کے سامنے پیش ہونے کے قابل بنا دیں.